बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, दहशतगर्दी का जो कार्रवाइयाँ हैं वो तमाम यानी बहुत से ममालिक दुनिया के, तमाम तो अगर लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत से ममालिक हैं जिसके अंदर हम अमेरिका कह सकते हैं, इज़राइल कह सकते हैं, और इंडिया तो है। और इंडिया के और वो दाइश के ज़रिए से और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए से और दूसरी तंजीमों के ज़रिए से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहे हैं। तो जनूबी वज़ीरिस्तान की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें 4 सिपाही शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हो गए हैं। अब मसला ये है कि ये कार्रवाइयाँ ये जारी इसलिए रहेंगी क्योंकि दूसरी साइड में जो हुकूमत है वो वहाँ फ़ाल नहीं है और वो हमारे ख़िलाफ़ ख़ुद रूबा अमल है, हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई में हिस्सा ले रही है और वो अपना हिस्सा डाल रही है। और तो हम ये समझते हैं कि ये हमें फ़ैसला ये करना पड़ेगा, हमारे इदारों को हमारी ये मेरी दरख्वास्त है कि वो हुकूमत पर ऐसा कुछ दबाव डालें कि वो इनकी हिमायत से बाज आ जाएँ और ये हमारे साथ में जो है मैंने जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें दहशतगर्दों के बारे में, तो ताकि अगर दहशतगर्द हमारी चौकियों पे आ रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए और वो अपनी चौकियों से ज़रिए से उनको रोके, पहले बजाय इसके कि हमारी चौकी तक पहुँचे उन्हें अपने उनकी चौकी पर मुकाबला करना चाहिए। तो ये बात जिस ज़माने में हमारे से अमेरिका कहा करता था कि साहब आपके यहाँ से जाते हैं, तो ये बात अब वही बात हमें अब अफगानिस्तान की हुकूमत से कहना चाहिए कि आप अपनी तरफ आप कर लें। फिर अगर हम एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं जो बहुत अहम है, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और हमारे जो आईएसआई है उसके सरबराहान से ये बात करना चाहते हैं और आईबी के सरबराह से। देखिए कि जो शाह नेमतुल्लाह वली ने जो आज से 800 साल पहले या 1000 साल पहले जो पेशन गोइयाँ की थी, उनमें से आज तक एक गलत साबित नहीं हुई है। यानी पाकिस्तान मैंने उन्होंने बाबर का नाम भी लिया, उन्होंने सारे मुग़लों के नाम यानी सही नाम बताए, जो उनके असल नाम थे उनको बताया कि ये हुक्मरान होंगे। फिर पाकिस्तान का क़याम के बारे में बताया, पाकिस्तान का जो 65 की जंग के बारे में बताया, फिर पाकिस्तान का 71 की जंग के बारे में बताया कि वहाँ पे पाकिस्तान को शिकस्त होगी। यानी वो ये पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं है, वो कहा मुसलमानों के साथ ही होगा और एक दूसरे को मारेंगे। फिर इसके बाद में जो ये बताया जाएगा कि साहब ये बात बड़ी आछी जंग होगी। तो जो बात हम इस वक्त कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको जो ख़तरा मशरक़ी सरहद पर है उससे ज़्यादा कहीं ख़तरा आपको मगरबी सरहद से है, क्योंकि दुश्मन जो है यहाँ से हमला करेगा आपको, शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोई के मुताबिक। और फिर बाद में ईरान की तरफ से और बाद में सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है और जो दूसरे ममालिक हैं, ताजिकिस्तान है, ये लोग हमारी मदद को आएंगे और फिर अफ़गानिस्तान से भी आएंगे मदद को, जो हमारे जो तालिबान हैं, और फिर वहाँ शिकस्त होंगे। और ये जो आपका दरिया सिंध है जो कि यहाँ बहता है अटक के मकाम पर, ये 3 दफ़ा खून में नहाएगा। तो अब जो ज़ाहिर है कि वो लोग क्रॉस करके मशरक़ी सरहद से तो नहीं आ सकते, वो इस सरहद से आएंगे। उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ तैयारी हमारी कमज़ोर है। अगर यहाँ पर ये आलम है कि हमारे 4 आदमी तो शहीद हो जाते हों हर हफ्ते, तो ये फिर हमारी कमज़ोरी की अलामत है। और या ये कह सकते हैं कि भाई ये 10 वाक़े हमने रोके, एक वाक़या हम नहीं रोक सके, तो वो बात है। लेकिन फिर आपको ये बात भी करनी चाहिए कि हमने हमला हुआ था, हमने पसपा किया, वो बात भी आनी चाहिए ताकि लोगों के ज़हनों में आए। अब जो इंडिया ने ख़बर रिलीज़ की है उसके मुताबिक तो इंडिया की जो स्कोर है वो हमने ज़्यादा स्कोर है उनके लोगों की मौत का, जिनको जहन्नम वाले से हमने किया है, जितना कि स्कोर इंडिया हमारे बारे में बताता है मशरक़ी सरहद के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हम उनको अच्छा खासी कुटाई कर रहे हैं और हम शोर नहीं मचाते हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर एक बात ये है कि ये कलमा गो हैं, लेकिन ये है कि कलमा गो होने के बाद ये लोग जो हैं दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं और अब एक मुसलमान फ़ौज के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। एक मुसलमान जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका दस्तूर इस्लामी है, उस पर हमला कर रहे हैं। तो दाइश के ज़रिए कराते हैं, तहरीक तालिबान पाक TTP के ज़रिए कराते हैं, और जो बहुत सी तंजीमें और नई बन गई है। फिर इनका एक ग्रुप बन गया है, बलूचिस्तान का एक ग्रुप बन गया है उन सब के ज़रिए से, जिसकी जो इंडिया मदद कर रहा है। वो सब मिलकर यहाँ पर जो कार्रवाई करते हैं, उन कार्रवाई को हमें रोकने के लिए
جو مشترکہ میں نے رائے عمل جو ہم نے بنایا ہے ہماری فورسوں نے، جو کہ ہم نے تعاون جو بڑھا دیا ہے، جو پہلے ایک یہ تھی کہ بھائی آئی ایس آئی الگ کام کرتی تھی، آئی بی الگ کام کرتی تھی، اس کی جو ہم نے جو ایک جوائنٹ جو فورس بنا دی ہے، وہ اس کے نتائج بھی ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ اب یہ کارروائی جو ہے جاری رہنی چاہیے، اور اب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کہ اس کو اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہو، اس سے پہلے ان کو اڑا دینا چاہیے. جیسے جو لوگ آتے ہوئے اب جیسے کہ آپ دیکھیے کہ آپ تورا بورا کے اندر یہ امریکہ اور داعش کو چھپایا ہوا ہے، تو آپ وہاں تورا بورا میں بمباری کیوں نہیں میں نے کرنے دیتے؟ میں نے طالبان کو، یا وہاں جانے کیوں نہیں دیتے؟ امریکہ سے ہم پوچھتے ہیں. تو داعش وہاں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. تورا بورا کے اندر تورا بورا کو اڑا کے رکھ دیں آپ. جی زین صاحب. جی مرزا صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں. جی پاک بحریہ کی جو مشقیں بھائی ہیں، پاک بحریہ کی اس پہ مشق جو ہے 45 جو کثیر 7ویں جو ہے کثیر الملکی بحری مشق ہو رہی ہے، امن 21 اس کا انعقاد ہو چکا ہے. اس کا وزیر اعلیٰ نے جو افتتاحی تقریب میں خطاب کیا ہے، یعنی کوئی 45 کے قریب سے 45 سے 50 کے قریب جو ہے ممالک اس میں شریک ہو رہے ہیں، جی جس میں ان کے شپس ہیں، ان کے کمانڈوز ہیں، ان کے اسلحہ بردار جہاز ہیں، فریگیٹ ہیں. تو یہ سب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے ابھی شروع ہو چکی ہے اور 16 فروری تک جاری رہے گی. بحر عرب کے پانیوں کے محافظ پاک بحریہ کے زیر تام اس موقع پہ قومی ترانہ بجایا گیا، شکرانہ سلامی پیش کی. افادیت بتائیں. دیکھیں سی پیک کے باعث بھائی اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہے جی کہ یہاں پر ہم جو ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہم یہاں پر جو اسمگلرس کو روکتے ہیں، ہم اسلام یعنی انسانی اسمگلنگ کو روکتے ہیں. یہ ہماری جو بحریہ کے لوگ ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ نارکوٹکس کو روکتے ہیں، جی ہم یہاں قزاقی کو روکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارروائی ہے جو یہ پاکستان کی نیوی کرتی ہے، اور جس کے جو ہے تعریف دنیا بھر میں کی جاتی ہے. اس پوری پٹی کو محفوظ بناتے ہیں. محفوظ بنا رکھا ہے ہم نے وہاں، یہ عدن سے لے کر کراچی تک. جی اور اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستانی فوج کے جو نیوی کے لوگ جو ہیں فوری طور پر وہاں پہنچتے ہیں اور وہ معاملہ کارروائی کر کے ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور پھر دشمن کی طرف سے کبھی کبھی جو ان کی آبدوز آتی ہے چیک کرنے کے لیے ہمیں آبدوز کو ہم پکڑ لیتے ہیں. ہیں. آبدوز اب تو آنا بند ہو گئی ہے، لیکن آگے دیکھیں. جی تو اچھا میرے صاحب ایک اور اب یہ ہماری ہفتہ وار جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں جو ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے 35 ممالک کی امن مشقیں پاکستان میں منعقد ہوئی ہیں. ان جو وزیر خارجہ کے زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے امن مقصد کا مقصد منشیات دہشت گردی کے خلاف کاوشیں کرنا ہے. مشقوں میں 45 ممالک کی بحری افواج نے حصہ لیا ہے. اچھا کوپاما کی تلاش کے سلسلے میں سرچ آپریشن جاری. آئس لینڈ اور چلی کے وزیر خارجہ نے کوپاما کے لیے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے. تو اب یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بڑا ہیرو ہے ہمارا علی ستپارہ، وہ اللہ ہم اب بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ضرور اللہ اسے محفوظ کرے گا اور وہ اپنے گھر سے آ ملے گا. جی جی. اور جس طرح سے پاکستان کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی بہترین کوششیں کر رہا ہے، وہ اپنے جو بہترین جو ہے راڈار سسٹم جو ان کے پاس ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن آئس لینڈ کی اور چلی کی اگر لوگ آئیں گے تو پھر شاید ہمارے کو زیادہ ہے کوئی وہ برفانی علاقے کے لوگ ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ بھی کافی تجربہ کار ہیں، لوکل لوگ ہیں. لیکن اچھا پھر وہ ابھی یہ 18 ماہ سے کرفیو لاک ڈاؤن ہے، اس پر بھی بات کی ہے انہوں نے. تو اب بہرحال جو کچھ بھی ہو تو سی پیک ایک بہت اہم ہے جو سی پیک بننے جا رہا ہے. سی پیک نہیں رک رہا ہے، نہ امریکہ روک پا رہا ہے، نہ انڈیا روک پائے گا. اور انڈیا سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں امریکہ نے وہ فیل ہو جائیں گی، اس لیے کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ملکی کو جس طرح سے اس نے تقسیم کیا ہے، اس حالت تقسیم کے اندر وہ کس طرح سے اپنا ملک کا دفاع کر سکتا ہے. جی ان کے موضوع پر آئیں گے. اور اس میں اور بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے یہاں پر ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے. وہاں پر ایک نیوکلیئر کوئی ڈساسٹر ہوا ہے، اس میں 300-400 آدمی کا ابھی تک لاپتہ ہیں. لیکن اس کا ابھی ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب تک کنفرمیشن نہ جائے، کیونکہ نیوکلیئر کا معاملہ ہے تو اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہاں پر مودی کے خلاف جو ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن وہ یہ موضوع بعد میں آئے گا تو اس پر گفتگو کریں گے. صاحب یہ 1 منٹ رکھیے، ہم بریک پہ جانا ہے. یہ کروز میزائل بابر کا جو تجربہ ہوا اچھا جی، کروز 450 کلومیٹر مارنے والا کروز میزائل بابر کا تجربہ ہم نے کیا. زمین اور سمندر میں اہداف کو نشان بنانے میں کامیاب ہے. بابر ایک بہت ہمارا بڑا کروز میزائل ہے، اور وہ جو انڈیا کے جو بھی
ہے وہ ہر جو ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو توڑ سکتا ہے. ابھی تک تو انہیں S-400 نہیں ملا ہے. اگر S-400 مل جائے گا تو بھی ہمارا نظام اس کی یہ توڑ دے گا اس کو, کیونکہ ہم اس کی بیٹری کو تباہ کر دیں گے اور جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہوگا وہ کر سکتے ہیں. تو جو ہمیں بتانا نہیں چاہتے, لیکن بہرحال انہیں نہیں آؤ وہ جب وقت پڑے گا تو جو ہے. دیکھیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا آپ کیوں اس قسم کی جنگ, آپ کو غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر اگر آپ بمبے چلے جائیں یا دلی چلے جائیں, سڑکوں پر آپ سو رہے ہوتے ہیں لوگ باغ. آپ ان کے لیے کام کریں, انسانوں کے لیے کام کریں. جو انسان ہیں غربت پہ بیچارے سو رہے ہیں, ان کے پاس ان کے باتھ روم نہیں ہے, ان کے پاس گھر نہیں ہے. جی اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو, کیا فائدہ ہے آپ کو ملے گا؟ ہم تو لڑنا نہیں چاہتے آپ سے بھائی, نہ اب ہم قبضہ کرنا چاہتے دوبارہ دلی پر. جی ہم تو آپ کے ساتھ میں مل کے رہنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کا دماغ ہی خراب ہے تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. دماغ کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, اب بریک لے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے. تو یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جو گھنونا پروپیگنڈا ہے کورونا کے بہانے, لوک سبھا میں جو شہریت کے معاملے پہ ان کی روک فرما رہی ہیں, یہ سب دکھائیں گے, اس کا ذکر کریں گے. جی ناظرین, مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ابھی آپ انڈیا کا ذکر کر رہے تھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میڈیا وہاں کا, انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بولنا شروع ہو گیا ہے. وہاں پر ایک خاتون جو اینکر پرسن ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے, اور جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی تھی, وہ 900 آدمیوں کو گرفتار کیا ہوا تھا, اس پر عدالت نے ان کو رہا کر دیا ہے. اور لیکن اور کہا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ نے خامخواہ ان لوگوں کو جو ہے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. تو وہ بیچارے لوگ تو دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے, وہ یہاں صرف یہاں انڈیا کے نہیں تھے, وہ تو باہر سے آئے تھے. آپ نے کہا یہ کرونا لے کے آئے, تو کرونا لے کے نہیں آئے تھے, وہ تو بیچارے غریب. جیسے کراچی یہ بھی ہوا تھا, پاکستان میں بھی ایسا ہوا تھا, لیکن پاکستان میں پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو بھیج دیا تھا, کیونکہ جو فیصل آباد سے لوگ ہوئے تھے وہ سوڈان کے لوگ تھے, فلانے تھے, لیکن ہم نے ان کی عزت کے ساتھ ان کو وہاں بھیج دیا تھا. لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے دشمنی کی, مسلمان دشمنی کی وجہ سے ان کو روکے رکھا. نتیجہ یہ ہوا پھر جو وہ نفرت کا اظہار کیا, وہ ویڈیو آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ جی, ان کے میڈیا نے جو کچھ اس دوران نفرت کا اظہار کیا مسلمانوں کے خلاف, وہ دکھاتے ہیں. دکھائیے بھائی. آج اس سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں ستیہ ہم بتائیں گے, جو اس بیچ میں اس پورے سال ہم نے سب سے زیادہ ایک کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے, دیش کے مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ تبلیغی جماعت کو ہم نے لگاتار جہادی کہہ کے, آتنکوادی کہہ کے, پاکستان پرست ہو کر کہہ کے, غدار کہہ کے, کورونا جہادی کہہ کے, کورونا کو پھیلانے والا کہہ کے, ہم نے دیش کے مسلمانوں کو بھی اتنا ڈیمونائز کر دیا کہ ان لوگوں کے لیے اس دور میں, اور بلکہ آج بھی, سڑک پر نکلنا کتنا مشکل کر دیا گیا اس دیش کے اندر. کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو ملیے اس آدمی سے. آپ دن بھر دیش میں صرف اور صرف نفرت زہر پھیلانے والا یہ آدمی, جو کہتا ہے اپنے آپ کو ایڈیٹر, کہتا ہے اپنے آپ کو جرنلسٹ, لیکن جرنلزم کا جے بھی اس کے کسی کام میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. کیا دلی کو اٹلی بنانے کی سازش زی نیوز نے چلایا؟ یہ کیا دلی کو اٹلی بنانے کی سازش, کیا دیش میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سازش رچی جا رہی ہے؟ یہ تو سوال چل رہا تھا چینل پہ, لیکن جو اینکر تھا وہ ایک قدم آگے تھا, اس نے سوال بھی نہیں رکھا, اس نے تو سیدھے کلیم کر دیا ہاں دلی کو اٹلی بنانے کی سازش ہو رہی ہے. اور ان کے باس سدھیر چودھری ایک قدم اور آگے رات کو آ جاتے ہیں. رات کو آ کے کیا بولتے ہیں؟ پورے دیش سے غداری کی ہے ان لوگوں نے, غدار ہیں یہ. سدھیر چودھری معافی مانگو, معافی. تو باقی جو میم خاتون ہیں, انہوں نے جو بات کی وہ دکھانا چاہتے ہیں. مہو موئترا, ہاں مہو موئترا یہ ہیں, یہ وہ کلکتہ سے, یہ ویسٹ بنگال کی خاتون ہیں جی. اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بہت شاندار کی ہے. ہم اس کو آپ وہ انگریزی میں, ہم اس کو آپ کو اردو میں ترجمہ سناتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. The American journalist Elmer Davis's words about the United States are just as relevant to the celebration of the 72nd anniversary of the birth of our republic. That this republic was not created by cowards, and cowards will not preserve it. The government claims it has shown courage to bring in a law that questions on arbitrary parameters who is or who isn't an Indian. The Citizenship Amendment Act was passed in 2019 in this House on the pretext of granting citizenship to persecuted Hindus and other minorities in neighboring countries. At the same time, it threw into an abyss of insecurity millions of Indians who had been living in this land for generations.
but the rules by which this act will be implemented were not yet prepared by December 2020, according to the Ministry of Home Affairs. The deadline has yet again been extended till April 2020. If indeed this government cares so much for those persecuted in neighboring countries, why does it miss deadline after deadline to notify these rules? And meanwhile, very many of us have mustered the courage to tell the government, "Kagaz nahi dikhayenge." Trying to exert central influence over Shantiniketan, Tagore's haven, is not enough to change your colors. Only a small portion of Jana Gana Mana was adopted as our national anthem. I urge the government to read the rest of it. Maybe it will help you understand Tagore, as you call him, and Bengal a little better. But I think repeating them over and over again would do our nation some good. Ahoraho tabo aobhan procharito shunitabo udaro bani. Hindu, Bauddha, Sikh, জৈন পারসিক মুসলমান ও খ্রিস্টানি পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে গাহে প্রেমহার হয় গাথা জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে হেল यूनिटी हेल रिलीजियस डाइवर्सिटी। जी मेरे साहब। अच्छा, उन्होंने कहा है महू मोहित्रा ने, जो कि मेंबर हैं लोकसभा की, भारतीय जो पार्लियामेंट जो जैसे हम नेशनल असेंबली जैसे कहते हैं उसे वहाँ लोकसभा कहते हैं इंडिया में, उसने कहा कि मोदी हुकूमत ने शरीयत के बिल को इस्तेसाल का ज़रिया बनाया। अमरीकी सहाफ़ी ने भारत के 72वें यौम जमहूरिया पर मोदी हुकूमत की चेहरे से बेनकाब उठाते हुए कहा कि गैर हिंदू अक़वाम के साथ बेईमाना सलूक के बाद भी जमहूरिया होने का दावा मज़ाक़ खेज़ है। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है। कश्मीरियों पर जुल्म सितम के बावजूद जमहूरी मुल्क कैसे तस्लीम किया जाएगा इंडिया को, वो ये कह रही है। लोकसभा की रोम का कहना था कि शरीयत के बिल के ज़रिए मुसलमानों को इस्तेमाल करना जो नस्ल दर नस्ल से भारत में रह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। वो ये कहते हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। भाई क्यों दिखाएंगे? नस्ल दर नस्ल यहाँ रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, 1000 साल हो गए। तराने के ज़रिए एक नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है कि जुमलों में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उससे गाँव कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। नया तराना बना रहे हैं, उसमें गाँव कल्चर को बढ़ा रहे हैं। कहानी है इत्तेहाद और भाईचारा और अमन अमन का पैगाम। क्या अब हिंदुस्तान में ये होगा? उसने कहा कि अगर हम ये भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो इस तरह से जो मोदी सरकार कर रही है, जो तासुब कर रही है, जो जिस तरह से मुसलमानों के साथ में जुल्म सितम बर्पा किया हुआ है, उनको अलहदा किया हुआ है, किसानों के साथ किया हुआ है, सिखों के साथ किया हुआ है, ईसाइयों के साथ किया हुआ है, तो इस तरह से हम कैसे इंडिया को मुत्तहिद रख सकते हैं? ये बात उन्होंने कही है जी। तो अब सूरत हाल ये और है, किसानों को जो एहतजाज है जी, वो भी अब मुल्की सतह पे फैल रहा है, मुल्की सतह पे होने और जा रहा है। मोदी और नाकाम है अब तक जी हाँ, उसको कंट्रोल करने में। जी हाँ, वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि जब आदमी की मत मारी जाती है तो फिर वो ये बहुत सी बातें उसमें वो चाल चलता है और फिर वो अल्लाह ताला उसकी चाल को फेल कर देता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मोदी की बहुत ख़राब सूरत हाल है जी। लेकिन अमेरिका इस पर बहुत ज़्यादा फंड करने जा रहा है। और इसमें जो अमेरिका ने जो बात कही है वो बहुत गलत बात की है कि उसको कहा है कि भारतीय जम्मू कश्मीर मशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि गलत बात है। उसे वो एहतजाज किया हमारे बाजार पाकिस्तान ने वहाँ पर एहतजाज किया है। लेकिन ये कि उनका मौक़िफ़ वही है, क्योंकि ये हमने ये बात आपसे कही कि जो बाइडन की हुकूमत कार्बन कापी है ओबामा की, तो आप कार्बन कापी का आप हिसाब लगा लें। और वो उन्होंने पैगाम दिया है, रूस को भी पैगाम दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना चला गया, हम वापस आ गए हैं और हम ज़्यादा मजबूत हैं और हम आपका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। और उनकी जो स्ट्रेटजिक फ़ोर्स है, यानी उनकी जो एटॉमिक फ़ोर्स है, उसको वो करीब वो डेनमार्क में और दूसरी जगह पर करीब ले जा रहे हैं ताकि इसके ख़िलाफ़ रूस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। याद रहे कि हमने 17 जनवरी की और 21 जनवरी 2021 की तकरीर, 17 दिसंबर की और 21 दिसंबर की तकरीरें जो की थी प्यूटन ने अपने सालाना तकरीर में जो जिक्र किया था, उसका उसने बताया था कि हमारी जो ताकत है वो बहुत बढ़ गई है। तो उसके जवाब में उन्होंने फिर ये कहा है कि चीन को उन्होंने कहा कि हमारा सख्त हरीफ है, उसको आप मद्दे मुकाबिल कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारा बड़ा सख्त मद्दे मुकाबिल है। उन्होंने उस पर तनकीद की है कि वो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो वो आगे बढ़ गया है उसमें माशी तौर पर उसका हम रोक करेंगे और ह्यूमन राइट्स पर हम करेंगे, एहतजाज करेंगे, जमहूरियत पर हम बात करेंगे उनके साथ में। और जमहूरियत के हवाले से वो एक
عالمی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں چین کو نکو کرنے کی کوشش کریں گے, روس کو نکو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر روس کو جو ہے چین کے لیے تو انہوں نے دشمن کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن تائیوان کے اندر انہوں نے بحری بیڑا وہاں سے گزارا ہے جو بائیڈن نے, جو کہ ایک یعنی سمبولکلی ایک خطرناک علامت ہے. تو لیکن اب روس کو کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہے, ہمارا دشمن ہے, اور اس کے لیے وہ مسلسل اپنی فورسز کو, جو اسٹریٹجک فورسز, جو اٹامک فورسز ہیں, ان کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. یعنی اس وقت وہ 1700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی روس سے. وہ علاقہ جو کہ ایک تو جو علاقہ قریب پڑتا ہے وہ بہت جو روس کے وہ پڑے گا آپ کا یہ جو یورپی جو ممالک قریب ترین ممالک ہیں وہ پڑتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ کسی مضبوط ملک میں لگائیں گے تو وہ یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہے اسٹریٹجک یعنی ایٹمی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں روس کے ساتھ میں. جی, اور یہاں پر بھی پھر ہم ذکر کریں گے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک رے نامی ملک جو ہے الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا. تو اب یہ ہمارے لحاظ سے تو روس ہے اور امریکہ ہی ہیں, وہ تو اگر جو پہل کرے گا وہ جیت جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ان کے چیف نے, جو اسٹریٹجک فورس کا چیف ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر اپنے اسٹریٹجک فورس لگا کے بیٹھیں گے تاکہ دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. تو اس کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے. تو اپنی اسٹریٹجک فورسز کو یہ موو کر رہے ہیں, 1 مہینے کے اندر یہ موو کر دیں گے اور اپنی اس جگہ پر بٹھا دیں گے جہاں پر بھی ہو. لیکن اب یہ جو دور ہے 11 فروری سے یہ دور شروع ہو گیا ہے, یہ ایک بڑا خطرناک دور ہے اور یہ پورا سال جو ہے خطرے کے اندر رہے گا. جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے. جی, اللہ خیر تو کرے. ابھی اسرائیل کا دباؤ الگ ہے, جو دباؤ بڑھ رہا ہے ایران کے معاملے میں. ایران میں ایک عجیب بات ہوئی ہے ایران کے نیوکلیر معاہدے پر کہ صاحب یہ جہاں فوج کو معلوم تھا, لیکن یہ فوج نے یہ کام ہونے دیا جو کہ اس کو شہید کیا ہے ایٹمی سائنسدان کو. اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے کیونکہ وہ غدار ہو گیا تھا کہ یا ان کے اندر کوئی غدار ہے فوج کے اندر. یہ بات کو کلیئر کرنی پڑے گی کہ فوج نے اس پر, انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 دن پہلے بتا دیا تھا فوج کو, تو فوج نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. جو انٹیلیجنس ان کے ادارے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے, ان کے اخبارات میں چھپی ہے یہ بات. جی جی جی, ٹھیک ہے مرزا صاحب, آ جائیں. اب بریک کا مجھے وقت کہا جا رہا ہے. جی کہیے. بریک کے بعد آئیں گے تو سینٹ کے پروقار الیکشن پہ بات کریں گے. جی پروقار مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب الیکشن سینٹ کا, بھائی سینٹ میں جو الیکشن ہو رہا ہے یہ اس میں جو عمران خان کی حکومت میں جو کہ آئی بی نے جو ویڈیو نکال کے دی ہے, اس کے اندر ایک پیپل پارٹی کا جو آدمی ہے وہ پیسے تقسیم کر رہا ہے. اب وہ پیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں, وہ پیپل پارٹی کے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں, اور جو وہ آدمی جو خرید کے آئے ہیں وہ آدمی پیسے دے رہا ہے. یہ بات ہے کوئی 4 سال پرانی, جی 3 سال پرانی, 2018 کے 3 سال پرانی بات ہے. تو اس کی تصویر اب نکالی ہے. تو اب لوگ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیوں نکالی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے اپنے پاس یہ باتیں چھپا کے رکھتے ہیں اور پھر جب وقت ہوتا ہے تو اس کو نکالتے ہیں کہ جس کے بعد اب یہ نکالنے کی بات ہے تو اب تو نکالا جائے. جب بڑا واقعہ آ جائے تو ہم نکالتے ہیں, ادروائز اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کسی وقت کام آئے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. کم سے کم وہ اس سے یہ جو بکنے والا کام ہے, یہ جو پیسے لینے والا کام ہے, یہ رک سکے. اور یہ سینیٹ جو ہے اس کا یہ معلوم ہے کہ جو پہلے الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری سینیٹ جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ یہ سب کے سب ناجائز ہے. یہ جو لوگ بھی اس میں جیت کے آئے ہیں, جو ہر کوئی نہیں, اب جب راج ظفر پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, وہ محترم شخصیت ہیں, وہ تو صحیح جیت کے آئے ہیں. چودھری سرور صاحب ان کو ایکسٹرا ووٹ ان کے کم تھے, 15 ووٹ ان کے پاس کم تھے, لیکن انہوں نے حاصل کر لیے. نہیں تو اب سوال یہ نہیں ہے, کر لیے تھے انہوں نے اس وقت حاصل. ہاں تو پھر خیر اب تو وہ گورنر ہیں. اس کا مطلب ہے تو گورنر بیچارے کو سینیٹر رہنے دیتے, سینیٹر زیادہ اچھا تھا. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری پارٹی کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے
اپنا اپنا کام کر لیتی ہے. بھائی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی نا. ہاں یہاں تو مفاد پرستی ہے. اب یہ آپ کلیئر کٹ ہو گیا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جتنے بھی آدمی جا رہے ہیں پیسے لے کے گئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اخبارات میں بھی شائع ہو گئی یہ باتیں کہ جس کسی کے پاس میں چند ارب روپے ہوں تو پوری پارلیمنٹ کو خرید سکتا ہے. تو اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر آپ کا یہ حال ہو جائے پارلیمنٹ کا تو یہ پارلیمنٹ کا کیا فائدہ. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں 400 آدمی جو آ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں. یہ ملک کے یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے ملک کے مفادات کا لیے کوئی کام نہیں کر سکتے. اب اس میں آپ نے جو عمران خان کی بات کر لیں کہ عمران خان ایماندار تو ضرور ہیں لیکن ایماندار کے علاوہ اگر نااہل آدمی ہو تو اس ایمانداری سے کیا فائدہ. مجھے آپ بتائیے بات. نہیں ان کے جلسے بیمانی کے پیسے سے ہو رہے ہیں تو وہ کیسے ایمانداری وہ ہے. ان کا گھر چل رہا ہے بیمانی کے پیسے سے. نہیں یہ تو آپ نہیں. اب حسین صاحب یہ بات آگے نہ جائیں کیونکہ جو بات نہیں جو بات آپ دیکھیے آپ کیسے ثابت کریں گے. میرے صاحب جو 2011 میں آئے آپ نے یہ بات صحیح ہے. یہ تو ثابت ہوتی ہے کہ ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا ان کی گاڑی آپ نے استعمال کی ایمانداری کے پیسے تھے تو وہ تو بات غلط ہو گئی ہے. تو اس کے بعد میں پھر چلے آپ نے ان کو سزا دے دی ہے اس کو ہٹا دیا یہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہنے کا ہے کہ اگر کوئی ایماندار آدمی بھی ہو اور نالائق ہو تو فائدہ کچھ نہیں ہے اس بات کا. آدمی کو لائق ہونا چاہیے. یہ جو نظام چلا رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے لٹیرے ڈاکو ہیں. اس میں چند اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اچھے لٹیروں کا اگر آپ کا معیار یہ ہو کہ اگر 90% خراب ہیں اور 10% اس میں تو ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے نا اچھا آدمی. جی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ بات میں نے 1984 میں کہہ دی تھی کہ یہ نظام ملک کا جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں ہے. یہ ہمارے کو ترقی نہیں کرنے دیتا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ٹیلنٹ کلر ہے نظام جو ہے. یہ ہمارا جو جوہر نایاب جو ہوتا ہے جو بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں جو بہت آئیڈیا دے سکتے ہیں جو بڑے سائنسدان ہیں ہو سکتے ہیں ان کو یہ مارتا ہے. ان کو یہ بالکل زمین بوس کر دیتا ہے. ان کو تباہ برباد کر دیتا ہے. ان کو رلا دیتا ہے. ان کی جو صلاحیتوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. جی تو اس نظام کو نہیں چاہیے ہمیں. اور کوئی آدمی ایسا اس ملک میں بشمول ہمارے ایسا نہیں پیدا ہوا کہ اس نظام کے متبادل کوئی نظام بنا دیں. ہم ادھر ادھر بک بک تو کرتے رہے لیکن ہم نے ہم جیسے آدمی نظام بنا سکتا ہے اس نے نہیں بنایا. تو سزاوار ہم بھی ہیں. تو سزا یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ ایسے حکمران آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل میرے صاحب. اچھا ایک آدمی اس میں ایسا ہے جس کے لیے ایک بری خبر بھی ہے لیکن اچھی خبر بھی آ گئی. فیصل واڈا صاحب کو الیکشن کمیشن بھائی فیصل واڈا کا نام سنتے ہی میرا پارا بڑھ جاتا ہے. اب تو سینیٹر بنیں گے وہ. بھائی اب جو بھی بنے کیونکہ وہاں لیکن اب جو آدمی جس آدمی نے یہ بات طے تھی کہ جس آدمی نے جو ان کی پہلی دوسری بیوی جو تھی ان کو 3 کروڑ روپے دیے تھے تو ظاہر خدمت کی ہے نا. تو اب آپ وہ آدمی تو ٹوٹلی بے ایمان آدمی ہے. تو اس آدمی کو آپ نے وزیر بنا رکھا ہے. اسے وہ اس قابل ہے کہ وزیر بنے. نہیں ابھی تو ان کو خطرہ تھا فیصل واڈا صاحب کو چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ان کی ہیئرنگ ان کی بار وقت دیا جاتا ہے. بھائی آپ مہربانی کر کے اب کسی نے درخواست دی ہے کہ اس کی فیصلہ جلدی کریں آپ. نہیں تو ان کو پتہ چل گیا ایک دفعہ زندگی بھر کے لیے اس کو نااہل قرار دے دو نا. نہیں ابھی تو وہ نااہل ہو گئے تو پھر یہاں آ جائیں گے. نہیں آ سکتے نااہل آنے زندگی بھر کے لیے وہ فیصلہ. نااہل کے لیے تو پی ٹی آئی کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ امینڈمنٹ ہو جائے اور وہ نہیں ہو سکے گی. جو شو آف ہینڈ کا جو بل ہے بھائی آپ بات یہ بھی شامل ہے. دیکھیے بات جو بھی بات ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. بہت آزما لیا بہت دیکھ لیا. یہ 2-4 آدمی جو ہمارے جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں جو صحافی ہیں خدا کے واسطے ان سے ہم درخواست کرتے ہیں یہ بند کریں اب ان کی چمچہ گیری. یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے. بس سوائے اس کے کہ ایک جگہ پر ہے کہ وہ اس نے پاکستان کا وقار کو بحال کیا ہے. یہ سعودیوں کو تھوڑی سی تڑی دی ہے MBZ کو دی ہے اور وہ بات تو صحیح ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ذہن ایک مسئلہ یہ کھڑا آ گیا ہے میرے ذہن میں کہ یہ $3 بلین ہیں وہ بول رہے ہیں ہر جگہ پر. ہر جگہ پر شوری ہے اس وقت. یہ $3 بلین سے یہ آپ کی تحریک چلا رہے ہیں جو آپ اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں PDM $3 بلین کی وجہ سے اب جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو وہ ان کے مطالبے جائز ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ناجائز ہے کہ وہ بیچارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان تنخواہیں
آپ نے مہنگائی کو آسمان پہ چڑھا دیا, ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. وہ تو سرکاری ان کی تو وہ آپ کو پہلے بڑھا دینے چاہیے تھی. اگر آپ 10% بڑھا دیتے تو وہ خوش ہو جاتے. پرائیویٹ والے تو اس سے زیادہ مظلوم ہیں. اس سے زیادہ مظلوم ہیں. تو اب مسئلہ میرا جو ہے آپ سے کہنے کا ہے کہ یہ ہے کہ یہ ایک تو $3 بلین بول رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جی, لیکن اب ہم کیا کریں, $3 بلین بول رہے ہیں تو حالات تو ایسے ہیں نا کہ آپ یہ حکومت خود اپنے آپ کو اپنی مدد نہیں کر رہی ہے, تو کوئی آدمی کیسے مدد کرے گا. تو ہم ان سے بھی کرتے ہیں, اپنے صحافیوں سے برادری سے. کل تو ان کو ایک وجہ سکون کا سانس ملا, ان کے لیے اچھی خبریں آ گئیں. ایک اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ریمارکس آ گئے, وہ تو ٹھیک, دیکھیے وہ جائز آئے نا, وہ تو آپ کو کیسے اور تحریک لبیک کی طرف سے آپ دیکھیے کیسے آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تحریک لبیک والوں کی جو بات اس نے مان لی جی, تو پھر وہاں پر تو لیکن الزام تھا نا, اس پہ تو الزام یہ تھا نا کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے. یہودی کے ایجنٹ تو وہ لوگ ہیں جس وقت مظاہرے کر رہے ہیں, تو لٹے رہے ہیں. لیکن اب بات بھائی موجودہ لوگ ہیں یہ ٹھگ ہیں بھائی, آپ جو بھی کہیں, لیکن ان ٹھگوں اب لٹیروں کی آپ کو حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کچھ نہیں کریں لٹیروں کو. اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کے لیے دونوں برابر ہیں, اگر وہ مر رہا ہے پٹ رہا ہے تو وہ پٹنے دو, یہ پٹ رہا ہے تو اس کو بھی پٹنے دو. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.